अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। मेरे शौहर इंतहाई लालची और कंजूस वाक़ हुए हैं। वो इन लोगों में से हैं जो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए वाले मुहावरे पर सख्ती से अमल करते हैं। इसके अलावा भी इनमें कई खुसूसियात पाई जाती हैं। मसलन वो वहमी और शक्की मिजाज होने के साथ साथ कानों के भी बहुत कच्चे हैं और दूसरों की बात पर बहुत जल्द यकीन कर लेते हैं। मैं कभी ये न जान सकी कि अब्बू को इनमें ऐसी क्या खूबी नज़र आई कि मुझे इनके पल्ले बांध दिया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि अब्बू ने इनके बारे में कोई ख़ास छानबीन नहीं की, वरना बहुत सी बातों का शादी से पहले ही पता चल जाता। पहला झूठ तो मियाँ ने अपनी तालीम के बारे में बोला और अपने आप को इंजीनियर ज़ाहिर किया। ये तो मुझे शादी के बाद मालूम हुआ कि इनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं बल्कि डिप्लोमा था और वो किसी सरकारी महकमे में सब इंजीनियर के ओहदे पर फाइज थे। शादी के चंद दिनों बाद ही अरशद यानी कि मेरे शौहर और इनके घर वालों की असलियत मालूम हो गई। अगर ये सब बातें पहले ही मालूम हो जाती तो मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते पर राज़ी ना होते। मैंने बचपन से ही नाज़ो नैम में परवरिश पाई। हम सिर्फ 2 ही बहन भाई थे। रिजवान मुझसे 2 साल बड़ा था। अब्बू की बैंक में बहुत अच्छी जॉब थी। उन्होंने अच्छे दिनों में नॉर्थ नाज़िमाबाद में 400 गज़ का प्लाट सस्ते दामों ख़रीद लिया था और बैंक से कर्ज लेकर मकान भी तामीर कर लिया। अब्बू की माकूल तनख्वाह थी, इसलिए घर में खुशहाली थी। वैसे भी अम्मी और अब्बू हर काम में एतदाल और मियाना रवि के कायल थे। हम अच्छा खाते और अच्छा पहनते थे। हमारे घर में आसाइश की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन फजूल खर्ची का चलन नहीं था। अम्मी और अब्बू कभी भी बिला ज़रूरत पैसे खर्च नहीं करते थे और इसी वजह से अब्बू का बैंक अकाउंट बढ़ता ही जा रहा था। अम्मी भी घर के खर्च में से कुछ बचाकर जोड़ जमा करती रहती थीं, जिससे फालतू अखराजात बआसानी पूरे हो जाते थे। इसके बरक्स मेरी ससुराल का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। शादी से पहले हमारे सामने जो नक्शा पेश किया गया, इससे तो यही नज़र आता था कि ये लोग बड़े पैसे वाले हैं। शादी भी इन लोगों ने धूमधाम से की, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये सब दिखावा था। अंदर से ये लोग बिल्कुल खोखले हैं। ससुर जी की प्लाजा पर स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, जिसकी आमदनी से घर का खर्च चलता था, जबकि अरशद के ज़िम्मे बिलों की अदायगी और दीगर अखराजात थे। अरशद से छोटा भाई अमजद यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल कर चुका था और अमेरिका जाने के ख्वाब देख रहा था, जबकि दोनों छोटी बहनों नजमा और सईदा ने भी कॉलेज में दाखिला ले रखा था, लेकिन इन्हें पढ़ने लिखने से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी और ऐसा लगता था कि वो महज वक्त गुजारी और घर के कामकाज से बचने के लिए कॉलेज जाती हैं। घर वापस आने के बाद वो कमरा बंद करके सो जाती या म्यूज़िक सुनती रहती। शाम का वक्त टीवी देखने में गुजर जाता। घर के काम की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थीं। सास साहिबा दिखाने के लिए मेरा हाथ बटाने की कोशिश करती, लेकिन इनका असल मकसद महज मेरे काम की निगरानी और बेजा मुदाखलत होता था। मेरे और इनके दरमियान सास बहू नहीं बल्कि सुपरवाइज़र और कारकुन का रिश्ता था। वो बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती और मैं एक मामूल की तरह इनका हर हुक्म बजा लाने पर मजबूर थी। शादी के चंद रोज़ बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस घर का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और अगर इस्लाह अहवाल की कोई सूरत ना निकाली गई तो झूठी शान शौकत का ये महल किसी रोज़ धड़ाम से ज़मीन पोस हो जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की हुई कि मेरी सास को अपनी बेटियों की शादी की कोई फ़िक्र न थी। मैंने कभी इस बारे में इनकी ज़बान से कोई बात नहीं सुनी और न ही इन्हें जहेज़ के नाम पर कुछ जमा करते देखा। एक दिन वो अच्छे मूड में थी। मैंने मौका गनीमत जानकर ये ज़िक्र छेड़ दिया और जानना चाहा कि उन्होंने बेटियों के लिए कितना जहेज़ बनाया है। इस पर वो तिनक कर बोली, ए बहू, मेरे हाथ में आता ही क्या है जो कुछ जोड़ जमा करूं? तुम्हारे ससुर जो महीने का खर्च देते हैं वो तो 15 दिन भी नहीं चलता। बकिया दिन उधार पर गुजारा करना पड़ता है। उधार का चक्कर तो बहुत ख़राब होता है। इस तरह तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगी। मैंने परेशान होते हुए कहा, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? आप अब्बा जी से पैसे बढ़ाने की बात करें, वरना घर के अखराजात में कमी करें ताकि उधार से निजात तो मिले।
कई दफ़ा पैसे बढ़ाने का तकाजा कर चुकी हूँ, लेकिन वो हमेशा टका सा जवाब दे देते हैं कि दुकान की आमदनी रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है और वो इससे ज़्यादा घर में नहीं दे सकते। अरशद की तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं है। वैसे भी वो शादी पर काफ़ी ज़ेरे बार हो चुका है और इसे कर्ज उतारने में कुछ वक्त लगेगा। जी चाहा कि अपना सर पीट लूँ। मैंने कहा था कि वो भारी भरकम परी लेकर आएँ, धूमधाम से वलीमा करें और एक की जगह 10 लौटाएँ। शाम को जब अरशद घर आए तो मैं उनसे उलझ पड़ी। क्या ज़रूरत थी शादी के मौके पर उधार करने की? तुमसे किसने कहा? वो आंखें निकालते हुए बोले। अब मैं इस घर का एक फ़र्द हूँ और मुझे यहाँ के मामलात के बारे में जानने का पूरा हक है। वैसे बाय द वे, कितना उधार लिया था? 1 लाख। वो नज़रें चुराते हुए बोला। क्या इसके बगैर शादी नहीं हो सकती थी? मैंने तंज़न कहा। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? दुनिया दिखावे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अगर बरी में ज़रा भी कमी रह जाती तो तुम्हारे घर वाले ताने दे देकर हमारा जीना मुहाल कर देते और वलीमे में भी इससे कम लोग नहीं बुलाए जा सकते थे, क्योंकि हम भी तो कई घरों में शादी का खाना खा चुके हैं। इस झूठी शान शौकत के बदले आपको क्या मिला? कर्ज का बोझ। मुझे नहीं मालूम कि आपकी तनख्वाह कितनी है, लेकिन ये अंदाज़ा तो कर सकती हूँ कि इस कर्ज की अदायगी आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही होगी। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी रकम की अदायगी किस तरह होगी। इसका सिर्फ एक ही हल है और वो ये कि घर के अखराजात में ज़बरदस्त कमी की जाए, 1-2 छोटी छोटी कमेटियाँ डाली जाएं और इस कर्ज की अदायगी यकमुश्त कर दी जाए। तुम्हारी तजवीज़ तो मुनासिब है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा। इस घर के अखराजात बढ़ सकते हैं, लेकिन कम नहीं हो सकते। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि आप अपनी आमदनी में इजाफे की कोई तरकीब करें ताकि जल्द से जल्द कर्ज अदा हो सके। बहुत मुश्किल है। वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोले। आजकल नौकरियों का कहर पड़ा हुआ है, इसलिए कोई बेहतर मुलाजमत मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोशिश जारी रखें, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। मैंने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा। एक हल है मेरे पास, लेकिन इसके लिए सब लोगों को कुछ ना कुछ कुर्बानी देना होगी। वो क्या? मैंने पूरी इश्तियाक लहजे में पूछा। यही कि मुल्क से बाहर चला जाऊं, वहाँ रहकर 2 साल में ही इतना कमा लूँगा कि कर्ज उतारने के अलावा कुछ पसंदाज भी कर सकूँगा। और मेरा क्या होगा? मैं यहाँ अकेली रहूँगी? मेरे मुँह से बेसाख्ता निकला। तुम्हें ज़्यादा अरसा मेरे बगैर नहीं रहना पड़ेगा। हालात साजगार होते ही मैं अपने पास बुला लूँगा। अगर तुम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो तो मैं कोशिश शुरू करूं। वो समझ रहे थे कि मैं इस ख्याल की मुखालफत करूंगी, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी थीं। इनके लहजे से ही अंदाज़ा हो गया था कि वो बाहर जाने का मुसम्मम इरादा कर चुके थे और मेरे राज़ी होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं मुखालफत करके क्यों बुराई मोल लेती? लिहाजा मसलहत आमेज़ लहजा इख्तियार करते हुए बोली। अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह हमारे मसाइल हल हो जाएंगे तो मैं यह आरज़ी जुदाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी। वो खुश होते हुए बोले। लेकिन अभी इसका तज़किरा किसी से न करना। जब सारे इंतज़ामात हो जाएंगे तो मैं खुद ही बता दूँगा। इसके बाद उन्होंने चुपके बैरून मुल्क मुलाजमत के हुसूल की कोशिशें शुरू कर दीं। इनके बचपन का एक दोस्त किसी रिक्रूटिंग एजेंसी में काम करता था। उसने वादा किया कि जैसे ही इनके मतलब की जॉब आई वो इन्हें बाहर भिजवा देगा। अरशद की लगन सच्ची थी या मेरी दुआएं रंग लाईं कि 3 महीने के अंदर ही अंदर इन्हें दुबई में सुपरवाइज़र की मुलाजमत मिल गई। माकूल तनख्वाह के साथ रिहाइश और मेडिकल की सहूलत भी मौजूद थी। अरशद इस पैकेज को देखकर इतना खुश हुए कि उन्होंने बकिया शराइत पढ़ने की भी जहमत नहीं की और अपना पासपोर्ट वीज़े के लिए एजेंसी में जमा करवा दिया। जब ये खबर घर वालों को मिली तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। यूँ लगता था कि कोई बहुत बड़ी लॉटरी निकल आई हो। सब अपने अपने मंसूबे और प्रोग्राम तरतीब देने लगे। पहला ऐलान सुसद साहब ने फरमाया। बस भाई, बहुत हो गया, अब मुझसे ये ख्वारी नहीं होती। वैसे भी अब कारोबार में कुछ नहीं रखा। अरशद वहाँ सेट हो जाए तो मैं भी दुकान बेचकर मस्जिद में ठिकाना बना लूँ।
امجد چہچہاتے ہوئے بولا، میں بھی کسی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں، اس کے بغیر امریکہ جانا مشکل ہے۔ دونوں بہنیں یہ سوچ سوچ کر نہال ہو رہی تھیں کہ بھائی ہر سال چھٹیوں میں ان کے لیے قیمتی ملبوسات، جیولری اور میک اپ کا سامان لے کر آئیں گے اور اس طرح وہ بھی اپنی سہیلیوں پر امپورٹڈ مال کا روب جھاڑ سکیں گی۔ سب اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں ارشد کے بغیر کیسے رہ سکوں گی۔ سسرال میں شوہر ہی عورت کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے، وہ اپنا ہر دکھ، تکلیف اور ضرورت اسے بیان کر سکتی ہے۔ ارشد کے جانے کے بعد میں مکمل طور پر ان لوگوں کی محتاج ہو جاؤں گی جنہیں مجھ سے کوئی انسیت نہیں تھی۔ آئندہ چند ماہ میں مجھے تخلیق کے عمل سے بھی گزرنا تھا اور میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی کہ ارشد کی غیر موجودگی میں یہ مرحلہ کیسے سر کر پاؤں گی۔ ارشد تو اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے دبئی چلے گئے اور مجھے ایسے لک و دک صحرا میں تنہا چھوڑ دیا جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہ تھا، اور میں کھلے آسمان تلے تپتی دھوپ میں آبلاب پائی پر مجبور تھی۔ میری زچگی میں 3 مہینے رہ گئے تو امی نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ ان کا خیال تھا کہ میکے میں میری زیادہ اچھی دیکھ بھال ہو سکے گی، لیکن ساس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے یہاں پہلی زچگی سسرال میں ہوتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے۔ دراصل وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں میکے جاؤں، کیونکہ اس طرح ان کی نازک اندام بیٹیوں کو گھر کا کام کرنا پڑ جاتا، جس سے ان کے نرم و ملائم ہاتھ خراب ہو سکتے تھے۔ میں نے بیٹے کو جنم دیا تو دونوں گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ساس سسر دونوں ہی پوتے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ میرے سسر نے اس کا نام نوید رکھا اور کسی نے مجھ سے یا ارشد سے اس سلسلے میں مشورہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ یوں لگتا تھا کہ اپنی اولاد پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ میں تو ان لوگوں کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے مجھ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، لیکن امی میری حالت دیکھ کر کڑتی رہتیں۔ انہوں نے مجھے کئی بار کہا اور مشورہ دیا کہ خط لکھ کر ارشد کو ان تمام حالات سے آگاہ کر دوں۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اتنا عام نہیں ہوا تھا، اس لیے خطوط پر ہی گزارا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ارشد 100% ماماز بوائے تھے اور اپنی ماں بہنوں کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے تھے، الٹا میں ہی ان کی نظروں میں بری بن جاتی۔ ساس دل کی بری نہیں تھیں، لیکن میری نندیں انہیں بھڑکاتی رہتی تھیں، نہ جانے وہ میری دشمن کیوں بن گئی تھیں۔ شاید کالج میں کسی لڑکی نے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میرے آنے سے ان کی حق تلفی ہوئی اور بھائی نے انہیں پوچھنا چھوڑ دیا ہے، چنانچہ وہ ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی تھیں اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ سب کے سامنے کسی نہ کسی بہانے مجھ پر تنقید کرتی رہیں، تاکہ گھر والوں اور بالخصوص ساس اور سسر کی نظروں میں میری پوزیشن خراب ہو جائے اور وہ بھی میرا خیال کرنا چھوڑ دیں۔ ارشد کی موجودگی میں ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میرے کسی کام میں نقص نکال سکیں۔ ارشد کے جانے کے بعد ان دونوں کا رویہ مزید جارحانہ ہو گیا۔ ویسے تو وہ دونوں ہی بہت تیز تھیں، لیکن نجمہ کو مجھ سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیتی، جبکہ اس کے برعکس سعیدہ ٹھنڈے مزاج اور خاموش طبیعت تھی، گو کہ اس نے بھی کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی، لیکن نجمہ کی طرح اس کی زبان کینچی کی طرح نہیں چلتی تھی اور نہ ہی اس کا پارا چڑھا رہتا تھا۔ میرے لیے یہ صورتحال بڑی پریشان کن نکلی۔ کسی سے کچھ کہنے سننے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ بھلا ساس سسر اپنی بیٹیوں کے خلاف کوئی بات کیسے سن سکتے تھے؟ اس لیے خود ہی اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آ ہی گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر نجمہ کی شادی کروا دی جائے تو اس کے جانے کے بعد میں خاصی پرسکون ہو سکتی ہوں، کیونکہ اس کی رخصتی کے بعد سعیدہ اکیلی رہ جاتی، اور ویسے بھی اس میں اتنی تیزی اور تراری نہ تھی کہ وہ میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ساس اور سسر کو اس کام کے لیے کیسے راضی کیا جائے، کیونکہ انہوں نے تو ابھی تک بیٹیوں کی شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر ساس صاحبہ کے ذہن میں کسی طرح یہ بات بٹھا دی جائے کہ اب ان لڑکیوں کی شادی ہو جانی چاہیے تو وہ ضرور اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ بات انہیں سمجھائے تو کون سمجھائے۔
جب میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا تو میرا ذہن فوراً خالہ زیبون کی طرف چلا گیا۔ ان کا پورا نام تو زیبون نسا تھا، لیکن سب لوگ انہیں خالہ زیبون کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ بیچاری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں، ایک ہی بیٹی تھی، اس کی انہوں نے شادی کر دی اور خود سلائی کر کے گزارا کرنے لگیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے رشتے کروانے کا کام بھی شروع کر رکھا تھا اور اس میں اتنی کامیاب رہیں کہ دور دور سے لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے ان کے پاس آنے لگے۔ وہ یہ کام بلا معاوضہ کرتی تھیں اور اس کے لیے انہوں نے کوئی فیس مقرر نہیں کر رکھی تھی۔ کوئی اپنی خوشی سے کچھ دے دے تو انکار بھی نہیں کرتی تھیں۔ محلے کے لڑکے ان سے چھپتے پھرتے تھے کیونکہ مشہور تھا کہ اگر ان کی نظر کسی پر پڑ جائے تو وہ اس کی شادی کروا کر ہی دم لیتی تھیں۔ میں ایک دن کپڑوں کی سلائی کے بہانے ان کے گھر گئی اور نندوں کی شادی کے سلسلے میں ان سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ارشد بھی اس بارے میں بہت پریشان ہیں، لیکن میری ساس نہ جانے کس دن کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ نجمہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ وہ تلاش کریں، لیکن میری ساس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے۔ وہ میرا مدعا سمجھ گئیں اور بولیں، تم بالکل فکر نہ کرو، ایسا رشتہ لے کر آؤں گی کہ تمہاری ساس کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ ایک ہفتے بعد ہی وہ فرید کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ وہ پڑھے لکھے اور کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ نارتھ ناظم آباد میں 400 گز پر بنا ہوا ذاتی مکان تھا جس میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور بڑا بھائی امریکہ میں بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میری ساس نے پہلے تو خالہ زیبون کی بات پر کوئی توجہ ہی نہ دی، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے صاف انکار بھی نہیں کیا اور یہ کہہ کر خالہ زیبون کو ٹالنے کی کوشش کی کہ وہ سوچ کر جواب دیں گی۔ خالہ زیبون بھی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھیں۔ انہوں نے چادر اٹھائی اور اسے اپنے جسم پر لپیٹتے ہوئے بولی، ہاں بہن، اچھی طرح سوچ لو، لیکن انہیں جلدی جواب چاہیے کیونکہ بیٹیوں کی شادی کے بعد بڑی بھی تنہا ہو گئی ہیں اور انہیں بہو کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی ہے، لیکن غیر ضروری تاخیر نہ کرنا۔ میں نہیں چاہتی کہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے۔ خالہ زیبون کے جانے کے بعد میری ساس کسی گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ میں نے انہیں پہلی بار لڑکیوں کی شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے دیکھا تھا۔ اس وقت نجمہ اور سعیدہ کالج گئی ہوئی تھیں۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی اور کہا، میرا خیال ہے کہ آپ ابا جان سے مشورہ کر کے ان لوگوں کو چائے پر بلا لیں، اسی بہانے نجمہ بھی لڑکے کو دیکھ لے گی اور آپ لوگ بھی اپنا اطمینان کر لیں۔ اے بہو، تم نے تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا شروع کر دیا، وہ تڑک کر بولی، مجھے کچھ سوچنے تو دو، ویسے بھی نجمہ ابھی پڑھ رہی ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے جو اسے گھرداری کے بکھیڑوں میں جھونک دوں۔ امی جان، شادی کی یہی عمر ہوتی ہے، ورنہ بعد میں اچھے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کریں گی تو شادی کی عمر نکل جائے گی۔ ہاں، یہ بھی تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولیں، پہلے میں تمہارے سسر سے مشورہ کر لوں، لیکن شادی کا انتظام کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس تو جہیز کے نام پر ایک چھلا بھی نہیں ہے۔ پہلے آپ رشتہ تو طے کر لیں، باقی انتظام بھی ہو جائے گا۔ نجمہ اور فرید کا رشتہ آسمانوں پر طے ہو گیا تھا، اس لیے ان کی شادی میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ ساس صاحبہ نے سسر جی سے مشورہ کر کے خالہ زیبون سے کہہ دیا کہ وہ فرید اور اس کی ماں کو چائے پر بلا لیں۔ میں نے اس روز خاص اہتمام کیا۔ پہلے اپنی نگرانی میں پورے گھر کی جھاڑ پونچھ کروائی، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کو نئی ترتیب سے آراستہ کیا، صوفوں کے کشن اور کھڑکیوں کے پردے تبدیل کیے، ناشتے کے لیے اپنے ہاتھ سے کئی چیزیں تیار کیں، البتہ مٹھائی، پھل اور سموسے بازار سے منگوائے، اور اس کے بعد پہلے نجمہ کو تیار کیا اور پھر خود بننے سنورنے میں مصروف ہو گئی۔ اس روز میں نے اپنے لیے ہلکے کام والی پنک ساڑی کا انتخاب کیا۔ ارشد کو یہ لباس بہت پسند تھا اور وہ ہر وقت مجھے ساڑی میں دیکھنا ہی پسند کرتے تھے۔ میں ہر طرح سے مہمانوں کو متاثر کرنا چاہ رہی تھی تاکہ یہ رشتہ خاص سے جانے نہ پائے۔ وہ لوگ مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ خالہ زیبون بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ فرید کی ماں دیکھنے میں سیدھی سادی اور بے ضرر سی عورت لگ رہی تھیں،
لیکن فرید کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک اور تیزی نظر آئی۔ ویسے تو خاصا مہذب نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے وہ اندر سے کچھ مختلف ہے۔ وہ خاصا نظر باز معلوم ہو رہا تھا اور بار بار کنکھیوں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا، جیسے میرے جسم کا ایکس رے کر رہا ہو۔ میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی، جہاں نجمہ ناشتے کی ٹرالی سجائے بلاوے کی منتظر تھی۔ میری ساس نے سعیدہ کو مہمانوں کے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے والے بڑی کی بجائے چھوٹی بہن کو پسند کر لیتے ہیں۔ میں نے نجمہ کو ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے کہا تو وہ بولی، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں اس کے ساتھ چلی تو گئی، لیکن ایک بار پھر اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس سے پہلے گزر چکی تھی۔ فرید کی نظریں نجمہ کی بجائے ایک بار پھر مجھ پر جم کر رہ گئیں۔ میں ایک بار پھر بہانہ کر کے وہاں سے چلی آئی اور دوبارہ اس کے سامنے نہیں گئی۔ سب گھر والے اس رشتے پر راضی تھے۔ میری ساس نے خط لکھ کر ارشد کو فرید کے بارے میں تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ارشد نے جواب میں لکھا کہ اگر آپ لوگ مطمئن ہیں تو ہاں کر دیں۔ اس طرح نجمہ اور فرید کی بات پکی ہو گئی۔ فرید کی ماں تو فوراً ہی نکاح کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن میری ساس اس پر تیار نہیں ہوئی اور کہا کہ انہیں شادی کی تیاری کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ جہیز اور شادی کے اخراجات کے لیے یکمشت رقم کا انتظام کیسے ہو۔ ارشد کو گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اس دوران انہوں نے جو کچھ بھیجا وہ گھر میں ہی خرچ ہوتا رہا۔ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی کا پورا خرچ برداشت کر سکتے۔ انہوں نے ابا جان کو دکان بیچنے کا مشورہ دیا کہ اس طرح اچھی خاصی رقم ہاتھ آ جائے گی۔ نجمہ کی شادی کے بعد جو پیسے بچ جائیں انہیں بینک میں رکھوا دیا جائے تاکہ بعد میں سعیدہ کے کام آ سکیں۔ نجمہ اور فرید کی شادی ہوئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نجمہ کے جانے کے بعد سعیدہ تنہا ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے مجھ سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کی اور مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ لیکن میں پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گئی تھی، کیونکہ شادی کے بعد بھی نجمہ کی روش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ جب بھی آتی تو کوئی نہ کوئی شوشہ ضرور چھوڑ دیتی۔ میرے ہر کام میں کیڑے نکالنا اور جا بجا تنقید کرنا اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ شادی کے بعد لڑکیاں عموماً سسرال کے جھمیلوں میں گھر جاتی ہیں اور انہیں میکے آنے کا کم موقع ملتا ہے، لیکن نجمہ ہر دوسرے تیسرے روز فرید کے ساتھ آ جاتی اور رات کا کھانا کھائے بغیر نہ ٹلتی۔ اس دوران فرید کی نظریں مستقل میرا تعاقب کرتی رہتیں۔ وہ مجھ سے دھیرے دھیرے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور کبھی چپکے سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ میرے بس میں ہوتا تو اس کا منہ نوچ لیتی، لیکن وہ میرا نندوئی اور اس گھر کا داماد تھا جس کی عزت کرنا ہمارا فرض بنتا تھا، کیونکہ اس معاشرے میں ہر داماد یہی سمجھتا ہے کہ اس نے شادی کر کے سسرال والوں پر احسان عظیم کیا ہے، جس کا بدلہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ سسرال والے اس کے بے دام غلام بن کر رہیں اور اس کے ہر حکم پر سر جھکاتے رہیں۔ وہ میری زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ سسر جی دکان بیچنے کے بعد گھر بیٹھ گئے تھے۔ اب انہیں اخبار پڑھنے اور ٹی وی دیکھنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ دن بھر ان کا فرمائشی پروگرام چلتا رہتا۔ صبح ناشتہ، 11 بجے چائے، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، رات کا کھانا اور سونے سے پہلے دودھ کا گلاس، یہ سب میرے فرائض میں شامل تھا۔ ساس صاحبہ کو گھٹنوں کے درد کی وجہ سے چلنے پھرنے میں دشواری ہونے لگی تھی، لہٰذا وہ بستر پر ہی ناشتہ، کھانا اور چائے وغیرہ منگوا لیا کرتی تھیں۔ انہیں وقت پر دوا دینا بھی میری ڈیوٹی میں شامل تھا۔ پھر مجھے اپنے بچے کو بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ اوپر سے نجمہ اور فرید کی خاطرداری نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ میں ہر خط میں ارشد سے یہی مطالبہ کرتی کہ وہ مجھے جلد سے جلد اپنے پاس بلانے کی کوشش کریں، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا کہ وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جب تک ان کی ترقی نہیں ہو جاتی وہ مجھے نہیں بلا سکتے۔ میں اس امید پر صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی کہ کبھی تو حالات بدلیں گے، لیکن ابھی مجھے کچھ اور امتحانوں سے گزرنا تھا۔ نجمہ کی شادی کو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ میرے سسر کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ ارشد ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، لیکن سوئم پر آ گئے۔
انہیں صرف 1 ہفتے کی چھٹی ملی تھی۔ اس دوران نجمہ اور فرید نے مستقل ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے رکھے، لیکن ارشد کی موجودگی میں فرید خاصا محتاط رہا۔ البتہ اس نے ارشد کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے گرویدہ بنا لیا اور وہ اٹھتے بیٹھتے اس کا قصیدہ پڑھنے لگے۔ جاتے ہوئے انہوں نے فرید کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بڑی لجاجت سے کہا، فرید بھائی، آپ نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، امید ہے کہ میری غیر موجودگی میں بھی ہم لوگوں کا خیال رکھیں گے، کیونکہ امجد ابھی چھوٹا ہے، اسے بہت سی باتوں کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے آپ کو ہی سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ فرید نے انہیں یقین دلایا کہ وہ روزانہ ہمارے گھر کا ایک چکر ضرور لگائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس گھر کا داماد نہیں بلکہ بیٹا سمجھتا ہے۔ ارشد تو مطمئن ہو کر چلے گئے، لیکن مجھ پر ایک نیا عذاب مسلط کر گئے۔ فرید اب روزانہ دفتر سے واپسی پر ہمارے گھر آنے لگا۔ نجمہ کبھی اس کے ساتھ آتی اور کبھی نہیں، لیکن وہ یہی جتاتی رہتی کہ فرید اپنے گھر کے سارے کام چھوڑ کر یہاں آتا ہے، لہٰذا ہمارا بھی فرض ہے کہ اس کی اچھی خاطرداری کریں۔ اب فرید نے بری طرح میرا پیچھا لے لیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے چائے کی فرمائش ہوتی اور پھر سستانے کے بہانے وہ میرے کمرے میں جا کر لیٹ جاتا، اور جب بھی میں کسی کام سے وہاں جاتی تو وہ کوئی نہ کوئی معنی خیز جملہ کہہ دیتا۔ وہ پہلے سے زیادہ بے باک اور منہ پھٹ ہو گیا تھا، اور بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتا جو کوئی بھی شریف عورت سن نہیں سکتی تھی، لیکن میں یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ بہرحال وہ اس گھر کا داماد تھا اور اسے سب کچھ کہنے یا کرنے کی آزادی تھی۔ ویسے بھی ارشد نے اسے ہمارا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ زندگی ایک کے بعد دوسرا امتحان لے رہی تھی۔ ارشد کو واپس گئے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے ہوں گے کہ امجد نے بھی امریکہ جانے کا اعلان کر دیا۔ اس کا وہاں کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا اور اب وہ ویزا لگوانے اسلام آباد جا رہا تھا۔ ساس صاحبہ نے دبی زبان سے اس کے جانے کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر وہ بھی پردیس چلا گیا تو گھر میں صرف 3 عورتیں رہ جائیں گی، لیکن امجد نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ گھر کی چوکیداری کی خاطر اپنا مستقبل برباد نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ہی خود سر، بدتمیز اور منہ پھٹ واقع ہوا تھا، لہٰذا میں اس سے دور ہی رہتی تھی، اور جب اس نے ماں کی بات نہیں مانی تو وہ میری کیا سنتا۔ البتہ امریکہ جانے سے پہلے اس نے اظہارِ ہمدردی مجھ سے اتنا ضرور کہا، بھابھی آپ جلدی سے جلد ارشد بھائی کے پاس جانے کی کوشش کریں، کل کو سعیدہ کی بھی شادی ہو جائے گی، تب آپ بالکل اکیلی ہو جائیں گی، اماں کو تو نجمہ بھی سنبھال سکتی ہے، لیکن آپ بچے کے ساتھ کس طرح یہاں کی ذمہ داریاں نبھائیں گی۔ مجھے اس کی خود غرضی پر بڑی حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ اسے صرف اپنا مستقبل عزیز تھا، ماں، بہن اور بھاوت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اس گھر میں ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے تو میں کیوں فرما بردار بہو اور تابعدار بیوی بن کر رہوں۔ مجھے بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے۔ چنانچہ جوش میں آ کر ارشد کو خط لکھ دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ مجھے اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ امجد کے چلے جانے کے بعد گھر کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر آن پڑی ہے اور میں تنہا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اور اگر وہ مجھے نہیں بلا سکتے تو خود واپس آ جائیں۔ ویسے بھی اس گھر کو ایک مرد کی ضرورت ہے۔ ارشد نے جواب میں لکھا کہ دونوں ہی صورتیں ناممکن ہیں، جب تک ان کی پرموشن نہ ہو جائے وہ مجھے نہیں بلا سکتے، اور ان کے واپس آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نجمہ کی شادی اور امجد کے داخلے کی وجہ سے ان پر کافی قرض چڑھ گیا ہے، اور اسے اتارنے کے لیے ان کا بیرون ملک ملازمت کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابھی تک اپنے لیے کچھ نہیں بنایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ قرض اتر جانے کے بعد وہ مکان کے پیسے جمع کریں گے تاکہ پاکستان واپس آنے سے پہلے ان کے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر سکیں۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی کہ آئندہ اس طرح کے مطالبات کر کے انہیں ڈسٹرب نہ کروں، اماں کا خیال رکھوں، اور کوئی مسئلہ ہو تو فرید سے کہہ دوں۔ یہ 20 سالہ منصوبہ تھا، اور ارشد کے عزائم جان لینے کے بعد یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے بلانا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے دل میں پیسے کی محبت جڑ پکڑ چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ
اگر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تو 2 گھروں کا خرچ برداشت کرنا ہوگا اور وہ کچھ بھی پسنداز نہیں کر سکیں گے۔ اور اب میں اسی صورت میں ان کے پاس جا سکتی تھی کہ سعیدہ کی بھی شادی ہو جائے اور سعد صاحبہ اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ سعیدہ کی شادی کے لیے تو کوشش کی جا سکتی تھی، لیکن ساسو ماں کی رخصتی کا کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ انہیں گھٹنوں کی تکلیف کے علاوہ کوئی اور بیماری نہیں تھی اور بالکل صحت مند تھیں وہ۔ چنانچہ میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس روز نوید کی سالگرہ تھی، لیکن ہمارے گھر میں کسی کو اس کا خیال بھی نہیں تھا۔ سعیدہ تو صبح اٹھ کر اپنے معمول کے مطابق کالج چلی گئی۔ ساس صاحبہ بھی گھر میں نہیں تھیں۔ محلے میں کسی کے یہاں موت ہو گئی تھی، وہ وہاں تعزیت کے لیے چلی گئی تھیں۔ ارشد نے فرمائش کی تھی کہ سالگرہ والے دن نوید کے ساتھ اپنی نئی تصویر کھنچوا کر بھیجوں۔ اس زمانے میں ڈیجیٹل کیمرے اور کمپیوٹر وغیرہ نہیں تھے، لہٰذا تصویر بنوانے کے لیے فوٹوگرافر کے پاس ہی جانا پڑتا تھا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ ساس صاحبہ اور سعیدہ گھر آ جائیں تو میں نوید کو لے کر تصویر بنوانے چلی جاؤں۔ جیسا کہ پہلے بتا چکی ہوں کہ ارشد کو ساڑی بہت پسند تھی، لہٰذا میں نے اس موقع کے لیے جارجٹ کی گلابی ساڑی نکالی اور نہانے چلی گئی۔ پھر میں نے بڑے اسٹائلش طریقے سے ساڑی باندھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال خشک کرنے لگی۔ سوچ رہی تھی کہ ارشد اس ساڑی میں مجھے دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے۔ انہی خیالوں میں گم تھی کہ ڈور بیل کی آواز سن کر چونک پڑی۔ اس وقت کون آ گیا؟ اماں جی اور سعیدہ کے تو اتنی جلدی آنے کا امکان نہیں تھا۔ بادل نخواستہ دروازہ کھولنے گئی تو فرید اپنا مکروہ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ جی میں آیا کہ کہہ دوں اس وقت گھر میں کوئی نہیں، لہٰذا آپ بعد میں تشریف لائیے، لیکن اس کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرنے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ فرید بھائی آپ اس وقت؟ ہاں، وہ بے تکلفی سے اندر آتے ہوئے بولا۔ اس طرف سے گزر رہا تھا کہ سوچا یہاں کا بھی ایک چکر لگا لوں۔ اس گھر کے مرد تو باہر جا کر بیٹھ گئے، اب مجھے ہی سب دیکھنا ہے۔ مجھے اس کے بڑ بولے پن پر ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ کتنی ڈھٹائی سے وہ احسان جتا رہا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں۔ اس کی آمد و رفت محض دکھاوا تھی، وہ صرف باتیں بنانے اور مجھے تنگ کرنے کے سوا کچھ نہیں کرتا تھا۔ گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری حسب سابق مجھ پر ہی تھی اور دیور کے جانے کے بعد باہر کے کاموں کا بوجھ بھی مجھ پر آ گیا تھا۔ سودا صرف کے علاوہ بل جمع کروانا اور ساس صاحبہ کی دوائیاں لانا بھی میری ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اس پر وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ہی سب دیکھنا ہے۔ اس سے بڑا ڈھیٹ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑاؤں، کیونکہ اس وقت گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور تنہائی میں تو شریف سے شریف مرد کو شیطان بنتے دیر نہیں لگتی۔ وہ بے باک نگاہوں سے میرے جسم کا ایکس رے کر رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی نہا کر نکلی تھی اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر بلاؤز کو گیلا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ جسم سے چپک کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہی ساڑی کا پلو اپنے جسم کے گرد لپیٹا اور بولی، فرید بھائی، سعیدہ کالج گئی ہوئی ہے اور اماں بھی گھر پر نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ تم تو ہو، ویسے بھی میں تم سے ملنے کے لیے آتا ہوں، تمہاری کمپنی میں وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور میں تیز آواز میں بولی، معاف کیجیے، مجھے یہ بے تکلفی پسند نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بیوی کو کمپنی دیں، اس کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزرے گا۔ دفع کرو، تم بھی کس کا ذکر لے بیٹھی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ 24 گھنٹے سر پر سوار رہتی ہے، اسی لیے گھبرا کر گھر سے باہر نکل آیا ہوں، آخر مجھے بھی تو کچھ چین چاہیے۔ فرید بھائی، دراصل مجھے بھی ایک کام سے باہر جانا تھا، اس لیے۔ اچھا سمجھ گیا، وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا۔ تم یہی کہنا چاہ رہی ہو نا کہ میں اس وقت چلا جاؤں؟ ٹھیک ہے، تمہارا حکم سر آنکھوں پر، بس ایک پیالی چائے بنا دو، میں تمہارے کمرے میں کچھ دیر سستا لوں، پھر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جواب سنے بغیر میرے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ جلدی سے چائے بنا کر اس مصیبت سے جان چھڑاؤں۔ میں اس وقت گھر میں بسکٹ یا پھل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، لہٰذا میں نے چائے کی ایک پیالی ٹرے میں رکھی اور دندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ بے شرم بڑی بے تکلفی سے میرے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔
میں نے ٹرے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، فرید بھائی چائے لے لیجئے، یہاں رکھ دو۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹرے رکھنے کے لیے جھکی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اس لباس میں تو غضب ڈھا رہی ہو۔ میں اس کی بے باکی پر سر پٹا کر رہ گئی اور بولی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے بولا، یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا ہے، کیا تمہیں ابھی تک میری چاہت کا اندازہ نہیں ہو سکا؟ میں تو عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ میں ہاتھ چھوڑ دوں؟ کیا مجھے بالکل احمق سمجھ رکھا ہے؟ میں نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اسے دھکا دیتے ہوئے بولی، خبردار اگر آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، ورنہ میں چلا چلا کر پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس کشمکش کے دوران میری ساڑی کا پلو ڈھلک کر نیچے گر گیا اور اس سے کہ پہلے میں اسے سنبھالتی، سعیدہ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، بھابھی! اس کے ساتھ ہی وہ کمرے کے دروازے پر آ گئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی فرید پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ میں اس کی مکاری پر حیران رہ گئی۔ اس نے عین وقت پر گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلا تھا اور ناسمجھ سعیدہ اس کے جھانسے میں آ گئی۔ اس نے قہر آلود نظروں سے مجھے گھورا اور پھر فرید سے بولی، آپ اس وقت یہاں کیسے آ گئے؟ یہ سوال تم اپنی بھابھی سے کرو، انہوں نے ہی فون کر کے مجھے بلایا تھا۔ میں سمجھا کہ کوئی ضروری کام ہوگا اس لیے چلا آیا، لیکن یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا، تم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو۔ اس کے بعد کی داستان بڑی دل خراش ہے۔ فرید کی بات پر سب نے اعتبار کر لیا، میری کسی نے ایک نہیں سنی۔ نجمہ کو تو مجھ سے اللہ واسطے کا بیر تھا، اسے اس سے اچھا موقع اور کب مل سکتا تھا؟ حالانکہ ساس صاحبہ نے ان دونوں بہنوں کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ انہیں مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ وہ محض اپنی بدنامی کے ڈر سے ایسا کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اسی وقت میکے جانے کا حکم دے دیا اور کہا کہ وہ مجھ جیسی بدکردار عورت کو گھر میں نہیں رکھ سکتی، کیونکہ میں نے ان کے داماد کو ورغلانے اور ان کی بیٹی کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے وہ تیار نہیں تھیں۔ میں روتی دھوتی اپنے میکے آ گئی، جانتی تھی کہ نجمہ ارشد کے کان بھرنے سے باز نہیں آئے گی، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ارشد کو فون کر کے خود ہی سارا قصہ سنا دوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان دنوں ارشد جس سائٹ پر کام کر رہے تھے وہ ان کے دفتر سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور میرے پاس صرف ان کے دفتر کا فون نمبر تھا، جس کے لیے ارشد نے تاکید کر رکھی تھی کہ صرف ہنگامی صورتحال میں اس نمبر پر فون کیا جائے، ورنہ عام حالات میں ہم لوگ خطوط کا ہی سہارا لیا کرتے تھے۔ جب ارشد سے ٹیلی فون پر رابطہ نہ ہو سکا تو میں نے خط کے ذریعے انہیں پورا واقعہ لکھ کر بھیج دیا، لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی۔ نجمہ نے اس سے پہلے ہی اپنا کام دکھا دیا اور نمک مرچ لگا کر پورا قصہ بھائی کو لکھ بھیجا، اور یہاں تک لکھ دیا کہ اگر سعیدہ عین وقت پر نہ پہنچ جاتی تو ہمارے گھر کی عزت کا جنازہ نکل جاتا اور ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں اپنی طرف سے خط بھیج کر مطمئن ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ ارشد نے میرا خط پڑھنے کے بعد فوراً مجھے اپنے پاس بلانے کا بندوبست کر لینا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ عزت بچانے کے لیے اپنے گزشتہ فیصلے کو بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب مجھے شدت سے ان کے خط کا انتظار تھا۔ اس بار یہ انتظار کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا، ورنہ عام طور پر ایک ہفتے میں ان کا جواب آ جاتا تھا۔ بہرحال 15 دن بعد خط کی بجائے مجھے ایک رجسٹرڈ لفافہ موصول ہوا۔ میں سمجھی کہ شاید انہوں نے ویزا بھیج دیا ہے، لیکن ابھی تو میرا اور منع کا پاسپورٹ بھی نہیں بنا تھا، پھر ویزا کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ لفافہ کھولا۔ اس میں رکھا ہوا کاغذ دیکھتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ طلاق نامہ تھا۔ ارشد نے مجھے تحریری طور پر 3 بار طلاق دے دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سا خط بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ انہیں مجھ سے ایسی بے وفائی اور گھٹیا حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کی بہن کے سراغ پر ڈاکہ ڈالوں گی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے خط میں مجھے انتہائی غلیظ اور بیہودہ القابات سے نوازا تھا،
جن کا ذکر کرنا فضول ہے، وہ پوری طرح اپنی ماں اور بہنوں کے بہکاوے میں آ چکے تھے۔ انہوں نے جذبات میں آ کر یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی کہ اگر میں بد کردار یا بد چلن تھی تب بھی فرید میرے بلاوے پر کیوں دوڑا چلا آیا۔ وہ معمول کے مطابق شام کو دفتر سے واپسی پر بھی گھر آ سکتا تھا۔ اس نے ایسے وقت کا انتخاب کیوں کیا جب سعیدہ گھر پر نہیں ہوتی تھی اور اماں جی گھٹنوں کی تکلیف کے سبب اپنے کمرے تک محدود ہوتی تھیں؟ اس لیے اگر وہ گھر میں بھی ہوتی تو ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ ارشد کے اس اقدام پر خاندان بھر میں ایک بھونچال آ گیا۔ سب سے زیادہ سخت رد عمل امجد نے ظاہر کیا۔ اسے شکایت تھی کہ بھائی نے بھابھی کی بات سنے بغیر اشتعال میں آ کر یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ وہ یہ ماننے پر تیار ہی نہیں تھا کہ میں بد کردار ہو سکتی ہوں۔ وہ میری اور فرید کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا اور جان گیا تھا کہ فرید نے اپنی کوشش میں ناکام ہو کر مجھ پر بہتان تراشا تھا۔ ناسمجھ سعیدہ اس کی چال میں آ گئی اور یہی سمجھی کہ بھابھی نے ہی فرید بھائی کو فون کر کے بلایا ہوگا۔ امجد اپنے گھر والوں سے اتنا برگشتہ ہو گیا تھا کہ اس نے عمر بھر واپس نہ آنے کی قسم کھا لی اور مجھے خط میں لکھا کہ اس کے گھر والوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اور وہ ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتا، لہٰذا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے قطع تعلق کر رہا ہے۔ امجد کی ہمدردی سے مجھے کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، اسی طرح مرد کی زبان سے نکلے ہوئے 3 لفظ عورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرومیوں کے اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں۔ لہٰذا میرے دل کے اندر پیدا ہونے والے انتقامی جذبے کو اس خبر سے تھوڑی بہت تسکین ضرور ہوئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ امجد اپنی کہی ہوئی بات پر کب تک قائم رہتا ہے۔ اگر یہ وقتی رد عمل تھا تب بھی اس کی وجہ سے میری ساس نندوں کو تھوڑی بہت پریشانی ضرور ہوئی ہوگی۔ میں نے سینے پر صبر کی سل رکھ لی اور اپنا مقدمہ رب کی عدالت میں پیش کر دیا۔ مجھے پورا بھروسہ تھا کہ میرے ساتھ انصاف ضرور ہوگا۔ میں بے گناہ اور معصوم تھی، مجھ پر ظلم ہوا تھا، اس لیے جانتی تھی کہ میرا رب مظلوموں کی فریاد سنتا ہے اور ان کی داد رسی کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی سے شکوہ نہیں کیا، بس خاموشی سے بیٹے کو لے کر ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ اب بیٹا ہی میری امیدوں کا محور تھا اور مجھے اس کے ہی سہارے زندگی گزارنا تھی۔ بعض اوقات مجھے ڈر لگتا کہ ارشد اور اس کے گھر والے منع کی حوالگی کا مطالبہ نہ کر دیں، لیکن اس موقع پر ابو اور بھائی نے میری ہمت بندھائی اور کہا کہ اگر ان کی جانب سے ایسا کوئی مطالبہ ہوا تو ہم قانون کا سہارا لیں گے اور اس کے لیے بڑی سی بڑی عدالت میں بھی جانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ارشد سے مجھے ایسی امید نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا اور انہیں پیسے جمع کرنے کے علاوہ کسی بات سے غرض نہیں تھی۔ اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ مجھے سب سے زیادہ خطرہ نجمہ سے تھا۔ وہ مجھے پریشان کرنے کی خاطر یہ شوشہ چھوڑ سکتی تھی، لیکن ابو اور بھائی کی ہمت بندھانے کے بعد میں کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ میکے میں خوشحالی تھی، ابو اور بھائی ٹھیک ٹھاک کما رہے تھے، گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ اس کے باوجود میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر رکھا تھا، لیکن فائنل امتحان کے فوراً بعد ہی شادی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے ملازمت نہ کر سکی۔ اب میں نے اس ڈگری کو کام میں لانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ذرا سی کوشش سے کسی بڑے اخبار یا میگزین میں جاب مل سکتی تھی، لیکن ابو اس کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھے ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے، لیکن میں بھی انہی کی بیٹی تھی، جو سوچ لیتی اس پر عمل کر کے ہی چین آتا تھا۔ چنانچہ میں اپنے دلائل سے انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ معاشی خود مختاری ایک عورت کے لیے کتنی اہم ہے۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں اپنی اور منع کی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے ان کی جانب دیکھوں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں تو بادل ناخواستہ انہوں نے مجھے ملازمت کرنے کی اجازت دے دی۔ میری پہلی ملازمت ایک روزنامہ اخبار میں تھی، جہاں میں نے سب ایڈیٹر کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ صحافت کا عملی تجربہ نہ ہونے کے سبب مجھے ابتدا میں تھوڑی سی دشواری ہوئی،
لیکن رفتہ رفتہ کام پر عبور حاصل کرتی گئی۔ میں اس اخبار کے خواتین ایڈیشن کے لیے کام کر رہی تھی اور اس میں مجھے کافی مزہ بھی آ رہا تھا۔ میگزین سیکشن کے انچارج ایک سینئر صحافی تھے، میں انہی کے ماتحت کام کر رہی تھی۔ وہ سارا دن ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے رہتے۔ انہیں اس بات پر بڑا شوق تھا کہ ان کے کئی شاگرد اس وقت مختلف اخبارات میں اچھی پوسٹوں پر کام کر رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے کیبن میں بلایا اور بولے، کام تو تم ٹھیک ٹھاک کر لیتی ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر کب تک اس طرح کنویں کا مینڈک بن کر رہو گی؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی سر، میں حیران ہوتے ہوئے بولی۔ تمہیں رپورٹنگ کی طرف جانا چاہیے تاکہ دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل سکے۔ آپ کا کہنا بچا، لیکن رپورٹنگ میں وقت بہت دینا پڑتا ہے اور میری گھریلو ذمہ داریاں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جتنا کام کر رہی ہوں میرے لیے یہی بہت ہے۔ اوکے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، وہ بڑی شائستگی سے بولے، لیکن میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ کبھی کبھی فیلڈ میں چلی جایا کرو۔ اگر تم مختلف شعبوں میں کام کرنے والی خواتین کے انٹرویوز کرو تو کیسا رہے گا؟ اس طرح تعلقات بڑھتے ہیں اور بعض اوقات اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں نے آہستہ سے جواب دیا، آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ انچارج صاحب نے میری کافی مدد کی۔ انہوں نے شہر کی نامور خواتین کی ایک فہرست بنائی اور مجھ سے کہا کہ میں ان کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اس کے بعد انہوں نے باری باری ان سے ٹیلی فون پر ہی انٹرویو کے لیے وقت مانگ لیا اور مجھے یہ سہولت دے دی کہ جب بھی انٹرویو کے لیے جانا ہو تو میں دفتر کی گاڑی استعمال کر سکتی ہوں۔ یہ تجربہ واقعی کامیاب رہا۔ شاہین صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس طرح مجھے دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اس سے پہلے تو میں نے اپنے میکے اور سسرال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب معلوم ہوا کہ اس دنیا میں کیسے کیسے رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ اس دوران میں نے بے شمار خواتین کے انٹرویوز کیے۔ ان میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین شامل تھیں۔ بینکر، اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز بد دماغ آفیسرز، لیڈی ڈاکٹرز، پروفیسرز، وکیل، سماجی کارکن اور فیکٹریوں میں کام کرنے والی عورتوں تک کے انٹرویوز کیے۔ میں نے تو گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں اور زنانہ پولیس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس طرح میرے تعلقات وسیع تر ہوتے گئے اور میری ڈائری فون نمبروں سے بھر گئی۔ میں کبھی کبھار کسی بااثر عورت کو فون کر کے ہائے ہیلو کرتی تو وہ مجھ سے بڑے خلوص اور گرم جوشی سے پیش آتیں۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ چھاپتی رہوں، بلکہ چند ایک نے تو مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس خدمت کے عوض معاوضے کی بھی پیشکش کی۔ جب میں نے شاہین صاحب سے اس کا ذکر کیا تو وہ بولے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اوپر سے نیچے تک یہ سلسلہ جاری ہے، تم چاہو تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھو سکتی ہو۔ اگر میں نے اس طرح لوگوں سے پیسے لینے شروع کر دیے تو ان کی نظروں میں میری کیا وقت رہ جائے گی، اور اس کے بدلے میں ان کی ہر جائز و ناجائز بات ماننے پر میں مجبور ہو جاؤں گی۔ نو سر، میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے اپنی عزت و وقار ہر حال میں عزیز ہے۔ مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی، لیکن دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر رکھنا بھی ٹھیک نہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم پیسے لیے بغیر ہی ان کے چھوٹے موٹے کام کرتی رہو۔ اس طرح یہ عورتیں تمہاری احسان مند رہیں گی اور وقت پڑنے پر تم ان سے اپنا کوئی کام بھی کروا سکتی ہو۔ میری یہ روش بہت سی عورتوں کے لیے حیران کن تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ اس زمانے میں لفافے کے بغیر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ تاہم وہ میری ایمانداری اور دیانتداری کی معترف تھیں۔ اس طرح میں نے کئی عورتوں پر احسان کیا۔ ان میں ٹی وی اداکارائیں، ماڈلز، بیوٹی پارلر والیاں، پرائیویٹ اسکولوں کی مالکان اور سیاستدان سبھی شامل تھیں۔ وہ سب مجھ سے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرتی رہتی تھیں۔ مجھے شہر میں ہونے والی بیشتر تقریبات میں مدعو کیا جاتا تھا۔ میری میز پر ہر روز 4-6 دعوت نامے پڑے ہوتے۔ میں کسی بہت ہی خاص جگہ پر جاتی، ورنہ عام طور پر مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹال دیا کرتی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ اب میں ایک کامیاب جرنلسٹ بن چکی تھی۔ میری تنخواہ میں بھی معقول اضافہ ہو گیا تھا اور میں نے اپنی حلال کی کمائی سے ایک چھوٹی سی کار بھی خرید لی تھی۔ ایک روز رات کا کھانا کھانے کے بعد ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔
میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک مانوس سی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ اس آواز کو تو میں ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی، وہ ارشد تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بار بار بجتی رہی، لیکن میں نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ میرے ذہن میں ایک نئے اندیشے نے سر اٹھایا اور مجھے یہ سمجھنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگی کہ ارشد نے کیوں فون کیا تھا۔ یقیناً وہ منع کے سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں گے، کہیں وہ اس کی حوالگی کا مطالبہ نہ کر بیٹھیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں کیا کروں گی؟ منع کے بغیر تو جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس خیال کے آتے ہی مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میرا پورا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں نے غسل خانے میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر مجھے مسز کاظمی کا خیال آیا۔ وہ شہر کی نامور وکیل تھیں اور زیادہ تر آئلی مقدمات کی پیروی کیا کرتیں۔ میں 2 مرتبہ ان کا انٹرویو چھاپ چکی تھی اور اس حوالے سے وہ میری کافی احسان مند تھیں۔ میں نے ڈائری دیکھ کر ان کا نمبر ڈائل کیا اور سلسلہ ملنے پر بولی، مسز کاظمی، میں آپ سے ابھی اور اسی وقت ملنا چاہتی ہوں۔ خیریت تو ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولیں۔ فون پر نہیں بتا سکتی، بس میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ شوق سے آؤ، میں تمہیں منع نہیں کروں گی، لیکن رات بہت ہو چکی ہے، اس وقت تمہارا گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں۔ اگر تم کسی سلسلے میں پریشان ہو تو سمجھ لو کہ مجھے فون کرنے کے بعد تمہاری پریشانی دور ہو گئی۔ اب یہ میرا مسئلہ ہے اور اس پر ہم صبح بات کریں گے۔ لیکن مسز کاظمی، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، صبح تک تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اگر تمہیں کسی سے کوئی خطرہ ہے تو میں علاقہ ایس ایچ او کو فون کر کے تمہاری سیکورٹی کا بندوبست بھی کرا سکتی ہوں، اور جس سے تمہیں خطرہ ہے اس کا نام اور پتہ بتا دو۔ پولیس والے ایسے مہمانوں کی تواضع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ مسز کاظمی کی پہنچ بہت دور دور تک تھی۔ ان کے ایک ٹیلی فون پر پولیس موبائل میرے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ میں کل لنچ ٹائم میں آپ کے پاس آؤں گی۔ گڈ گرل، وہ شفقت آمیز لہجے میں بولی، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ دوسری صبح ناشتے پر ابو نے مجھے بتایا کہ رات ارشد نے انہیں بھی فون کیا تھا، وہ مجھ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی میں ناشتہ چھوڑ کر غصے سے کھڑی ہو گئی اور بولی، آپ کو ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، فون بند کر دیا ہوتا۔ اب وہ کس رشتے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ منع سے ملنا چاہتا ہے۔ میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں۔ ویسے تو میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، لیکن ان سے انتقام تو لے سکتی ہوں، اور میرا انتقام یہی ہے کہ وہ ساری عمر اپنے بچے کی صورت دیکھنے سے محروم رہیں۔ تم اسے بچے سے ملنے سے نہیں روک سکتی، یہ اس کا قانونی حق ہے۔ جب بات قانون اور عدالت تک پہنچے گی تو میں بھی دیکھ لوں گی۔ فی الحال تو میری طرف سے کہہ دیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے جیسے تیسے اپنا ناشتہ ختم کیا اور دفتر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ارشد کے آ جانے سے میری پرسکون زندگی میں تلاطم پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے طلاق دینے کے بعد بھی ان کا دل نہیں بھرا تھا اور وہ ایک نیا ستم کرنے کے لیے کسی عذاب کی مانند مجھ پر نازل ہو گئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب اگر ارشد نے فون کر کے مجھے یا ابو کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف پولیس میں درخواست دے دوں گی۔ مسز کاظمی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، پہلے کھانا کھا لو، پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مسز کاظمی کا خیال کر کے ان کا ساتھ دینے کے لیے بیٹھ گئی۔ کھانے کے بعد وہ مجھے اپنے چیمبر میں لے گئیں اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولیں، ہاں اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تفصیل سے انہیں سارا قصہ سنا دیا تو وہ بولیں، تمہیں ارشد سے ایک دفعہ مل لینا چاہیے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اب ہمارے درمیان باقی کیا رہ گیا ہے جو وہ مجھ سے کوئی بات کریں گے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے مجھے پریشان کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، جبکہ میں کسی بھی قیمت پر انہیں بچے سے ملنے نہیں دوں گی اور نہ ہی اسے ان کے حوالے کروں گی۔ اگر انہوں نے زیادہ تنگ کیا تو بچے کو لے کر ایسی جگہ چلی جاؤں گی کہ وہ ساری عمر مجھے ڈھونڈتے ہی رہیں گے، لیکن انہیں بیٹے کی شکل دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ اس وقت تم بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہو، جبکہ تمہیں میں یہ مشورہ دوں گی کہ جوش کی بجائے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ارشد بچے سے ملنا چاہتا ہے تو اسے مت روکو، ورنہ وہ قانونی راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔
इस वक्त तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुमने जो हालात बताए हैं इनसे तो यही लगता है कि वो बच्चे से मिलने के बाद खामोशी से चला जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है और वो इसकी कस्टडी के लिए मुतालबा नहीं कर सकता। मैं तो आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन मायूस होकर जा रही हूँ, मैंने भराई हुई आवाज़ में अपनी जगह से उठते हुए कहा। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली। तुम एक दफ़ा अरशद से मिलकर ये तो मालूम करो कि वो क्या चाहता है, इसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। ठीक है, मैं आपके कहने पर यह कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर उन्होंने बच्चे के सिलसिले में मुझे मजबूर किया तो आपको पूरी तरह मेरा साथ देना होगा। इसकी तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। शाम को घर पहुंची तो एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अरशद खुद तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने नजमा और सईदा को मेरे पास भेज दिया। सईदा के लिए तो मैं नर्म रवैया इख्तियार कर सकती थी, लेकिन नजमा की शक्ल देखनी भी मुझे गवारा नहीं थी। जी में आया कि इन दोनों को धक्के देकर घर से निकाल दूं, लेकिन अप्पू की शक्ल देखकर खामोश हो गई। वो मेरे पीछे पीछे कमरे में आए और बोले, घर आए मेहमान का थोड़ा बहुत लिहाज करना पड़ता है। पहले इनकी बात सुन लो, फिर तुम जो फैसला करोगी वो मुझे मंजूर होगा। मैं बादल नाखास्ता इनके साथ बाहर चली आई। नजमा और सईदा मुझे देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सईदा मुझसे बगलगीर होने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया और रुखाई से बोली, ज़्यादा चौंचले भगाने की ज़रूरत नहीं, जो कहना है जल्दी से कह डालो। मेरे पास फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। आसिया भाभी, मैं जानती हूँ कि आप हम लोगों से बहुत नाराज़ हैं, नजमा बोली। आपका गुस्सा बचा, लेकिन जो कुछ हम कहने आए हैं इसे एक मर्तबा ठंडे दिल से सुन लीजिए। मुमकिन है कि बेहतरी की कोई सूरत निकल आए। 2 साल बाद तुम लोगों को मेरी बेहतरी की फ़िक्र क्यों होने लगी? मैंने तड़क कर कहा, तुम्हारे भाई ने मेरी ज़िंदगी को दोज़ख बना दिया, अब तुम किस बेहतरी की बातें करने आई हो? अरशद भाई अपने किए पर बहुत पशेमान हैं, सईदा बोली। इन्हें एहसास हो गया है कि इश्तियाल में आकर उन्होंने इंतहाई कदम उठाया था, लेकिन अब वो इसका मदावा चाहते हैं। सईदा, तुम भूल रही हो कि वो मुझे तलाक दे चुके हैं और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अरशद भाई हर कीमत पर अपना घर आबाद करना चाहते हैं, अब इनसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बीवी और बच्चे की याद इन्हें हर वक्त बेकल किए रखती है। फरीद भी आपसे बहुत शर्मिंदा हैं और बार बार यही कहते हैं कि काश इस रोज़ वो अपनी ससुराल न गए होते तो ये वाक़या पेश ही ना आता। फरीद का जिक्र आते ही मेरी कनपटियाँ गुस्से से सुलगने लगीं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, वो तुम्हारे शौहर हैं, इसलिए इनकी शान में गुस्ताखी करके अपनी ज़बान ख़राब नहीं करना चाहती। बेहतर होगा कि तुम काम की बात करो और चलती फिरती नज़र आओ। आप भी कमाल करती हैं, नजमा तनकर बोली। वो बेचारे तो आपकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ही एक मौलवी से मिलकर एक रास्ता तजवीज़ किया है जिसके ज़रिए आप अपने घर वापस जा सकती हैं। शायद ये मेरे दिल का चोर था, यह तन्हाई की घुटन जिसने लम्हे भर के लिए अपनी जगह से मुझे हिला दिया, और मैं इस कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आते हुए बोली, भला मैं भी तो सुनूं कि वो कौन सा रिश्ता है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो 3 तलाक के बाद औरत शौहर के लिए हराम हो जाती है। अगर आप हलाला कर लें तो इसके बाद अरशद भाई से दोबारा निकाह हो सकता है। यूँ लगा जैसे किसी ने मुझे गाली दे दी हो। अब मैं कुछ कुछ इस साजिश को समझ रही थी, लिहाजा उसकी तह तक पहुंचने के लिए मैंने कहा, अगर मैं भी तुम्हारे भाई के लिए तड़प रही होती तो शायद इस तजवीज़ पर गौर कर लेती, जबकि हकीकत यह है कि इनसे और तुम्हारे पूरे ख़ानदान से शदीद नफ़रत करती हूँ। दूसरी बात यह कि ऐसा कौन सा शख्स होगा जो सिर्फ़ हलाला के लिए मुझसे निकाह करे और इसके बाद आज़ाद कर दे। हम चाहते हैं कि आपका घर आबाद हो जाए और मुन्ना भी बाप की शफ़क़त से महरूम ना रहे। इसके लिए आपको ये कड़वा घूंट पीना होगा। मैं भी तो अपने भाई की खुशी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, वरना कौन औरत अपने सुहाग में शराकत बर्दाश्त कर सकती है।
تمہارا مطلب ہے فرید؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں بھابھی، وہی ایسے شخص ہیں جن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، ورنہ کسی دوسرے کا کیا بھروسہ بعد میں طلاق دینے سے انکار کر دے۔ نجمہ، میں پوری قوت سے چلائی، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے اور میں تم دونوں کو دھکے دے کر باہر نکال دوں، خود ہی شرافت سے چلی جاؤ اور آئندہ کبھی یہاں کا رخ نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تم لوگوں نے مجھے کھلونا سمجھ لیا ہے، جب چاہا کھیل لیے، جب چاہا توڑ دیا۔ سوچ لیں بھابھی، نجمہ تیوری چڑھاتے ہوئے بولی، اس انکار کی آپ کو بہت بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ہم عدالت کے ذریعے بھی منع کو لے جا سکتے ہیں۔ دفع ہو جاؤ، میں نے چلاتے ہوئے کہا، میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے ٹھنڈے دل سے صورتحال کا جائزہ لیا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ پہلا خیال تو ذہن میں یہی آیا کہ شاید ارشد کو اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ بیوی اور بچے سے دوری برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن بہت بعد میں معلوم ہوا کہ میرا خیال غلط تھا۔ انہیں مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر میری کمائی پر تھی، کیونکہ ان کی جاب ختم ہو چکی تھی اور وہ کافی عرصے سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے۔ ایسی صورت میں انہیں میری یاد ستانے لگی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حلالہ کے بعد وہ مجھے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں تو فرید سے مشورہ کیا گیا اور اس خبیث انسان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی خدمات پیش کر دیں تاکہ اس طرح وہ وقتی طور پر میرے سراپے کا مالک بن سکے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اپنا مطلب نکل جانے کے بعد وہ مجھے آزاد کر دے گا۔ ان لوگوں نے بہت شاندار منصوبہ بنایا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اب میں پہلی جیسی ڈرپوک اور بزدل لڑکی نہیں تھی جو ان کے ہر حکم پر بلا چوں چرا عمل کر لیتی، بلکہ ایک آزاد، خود مختار اور معاشی طور پر مضبوط عورت بن چکی تھی۔ معاشرے میں میرا ایک مقام تھا اور تعلقات کے بل پر بہت کچھ کر سکتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ارشد نے میری زندگی میں جو زہر گھولا تھا، اس کے اثرات بہت گہرے تھے، اور ان سب لوگوں نے مل کر مجھے برباد کرنے میں جو کردار ادا کیا تھا، اس کے بدلے میں انہیں نفرت اور انتقام کے سوا کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے کسی کو کوئی بد دعا نہیں دی، کوئی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے سامنے روئی گڑ گڑائی۔ البتہ ہر نماز کے بعد میں ایک ہی دعا مانگتی اور رب کے حضور دامن پھیلا کر گڑ گڑاتی، تو نیتوں کا حال جانتا ہے، اگر میں قصوروار ہوں تو اس زندگی میں ہی مجھے سزا مل جائے، ورنہ میں تجھ سے انصاف مانگتی ہوں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انصاف کے تقاضے پورے ہوئے اور میری بربادی کے سبھی ذمہ دار ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچتے گئے۔ ارشد کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ان کی بیرون ملک ملازمت ختم ہو چکی تھی اور لاکھ کوشش کے باوجود انہیں دوبارہ ویزا نہیں مل سکا، چنانچہ وہ یہیں ایک معمولی ملازمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تنگ دستی نے گھر میں ڈیرے ڈال لیے۔ ساسو ماں کے گھٹنوں کی تکلیف اتنی بڑی کہ وہ ویل چیئر تک محدود ہو گئیں۔ ان کا واحد علاج آپریشن تھا، جس کے لیے 5 لاکھ روپوں کی ضرورت تھی، اور ارشد کے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ وہ یہ خرچہ برداشت کر سکتے۔ سعیدہ کی شادی کا مسئلہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ شروع میں تو کچھ رشتے آئے، لیکن ساس صاحبہ نے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب نکال لیا۔ اب رشتے آنے بند ہو گئے تھے اور سعیدہ نے وقت گزاری کے لیے محلے کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی تھی۔ سب سے برا انجام نجمہ اور فرید کے ساتھ ہوا۔ نجمہ کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی، جبکہ فرید کو شدت سے بچے کی آرزو تھی۔ نجمہ نے اپنا معائنہ کروایا تو معلوم ہوا کہ اندرونی نظام میں کسی پیچیدگی کے باعث وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہے، جبکہ فرید میں کوئی خرابی نہیں تھی، لہٰذا اس نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی۔ نجمہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر سوتن کا وجود برداشت نہ کر سکی اور لڑ جھگڑ کر میکے چلی آئی۔ فرید نے ابتدا میں اسے منانے کی کوشش کی، لیکن تھکار کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سب باتیں اس لیے معلوم ہوئیں کہ
جب نجمہ نے عدالت کے ذریعے بچہ واپس لینے کی دھمکی دی تو میں محتاط ہو گئی تھی اور میں نے کچھ ایسا بندوبست کر لیا جس کے ذریعے مجھے وہاں کی خبریں ملتی رہیں۔ اس کے بعد ارشد کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انہوں نے بھول کر بھی میرے یا منع کے بارے میں نہیں سوچا۔ پھر ایک روز ایسی اندوناک خبر ملی جس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرید کی کار کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ دوسری بیوی اس کا ساتھ نہ دے سکی اور اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک ایک کر کے اس کی تمام جمع پونجی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مکان بیچنے کی حماقت اور نوبت آ گئی۔ نجمہ ترس کھا کر اسے اپنے ہمراہ گھر لے آئی۔ اب وہ سسرال کا کتا بن کر بھکاریوں کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ سچ پوچھیں تو مجھے ارشد کی حالت پر بہت ترس آتا ہے۔ اس تنگ دستی میں بھی انہیں ماں، 2 بہنوں اور بہنوئی کی کفالت کرنا پڑ رہی ہے۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھلا سکتی جب انہوں نے یہ کہہ کر مجھے اپنے پاس بلانے سے انکار کر دیا تھا کہ اس طرح انہیں 2 گھروں کا خرچ برداشت کرنا پڑے گا اور وہ اپنے مستقبل کے لیے کچھ بھی پسنداز نہیں کر سکیں گے۔ کاش وہ مجھے اپنے پاس بلا لیتے تو فرید کی نیت بھی خراب نہ ہوتی اور اس کی وجہ سے میری زندگی میں جو طوفان آیا اس سے بھی محفوظ رہتی۔ میری پردیس چاہنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنا مستقبل بہتر بنانے کی جد و جہد ضرور کریں، لیکن ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ باہر جانے کے بعد ان کے اہل خانہ پر کیا گزرے گی۔ اس معاشرے میں جوان عورت کا تنہا رہنا کسی عذاب سے کم نہیں، اور فرید جیسے بھیڑیے ہر وقت اس کی تاک میں لگے رہتے ہیں۔